वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं हमारा 10 मुहर्रम अल हराम का स्पेशल प्रोग्राम। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जिस तरह के क्या खूब एक शेर में मेरे ख्याल में समेटा गया है इस पूरे सेंटिमेंट को कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, ज़िंदा होता है इस्लाम हर करबला के बाद। और हर करबला मेरे लिए यहाँ पे काफ़ी मायने रखती है क्योंकि हमेशा ही ये हक़ और बातिल की जंग चलती रहेगी, लेकिन जब भी हम ये ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र हुसैन करते हैं, तो एक दफ़ा फिर हम अपने अंदर ये इंस्पिरेशन पाते हैं कि आज़माइशों से, मुश्किलात से और दुनियावी आज़माइशों से हमें घबराना नहीं चाहिए और बड़ी से बड़ी कुर्बानी अपने नज़रिए के लिए, अपने फ़िक्र के लिए और ख़ुसूसन अपने ईमान के लिए देने से हम गुरेज़ ना करें। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा अनवार साहिबा, हिस्टोरियन हैं, इस्लामिक स्टडीज़ बड़ा क्लोजली इन्होंने देखा है और ख़ुसूसन जो तारीख़ी पहलू है उसका उजागर करेंगी आज। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अली रज़ा जाफ़री साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। और मशहूर सना ख्वां हमारे साथ गौहर भाई भी मौजूद हैं, गौहर राना हमारे साथ ग़ुलाम हूँ। यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम सब की जानें कुर्बान और अहले बैत अहले अतार पे हमारी सब की जानें कुर्बान। लेकिन मीर अनीस का शेर है जी जो मेरे ख़्याल में आज के दिन का ख़ुलासा बनता है। ये कत्ले पिस्र लौलाक का दिन है, ये ख़ात्मा पंचपाक का दिन है। तो जब हम बात करें इस निस्बत की, जैसे यहाँ पे अभी ज़िक्र भी हो रहा था, आज इमाम हुसैन का दिन है, हुसैन इब्न अली का दिन है। जमील भाई गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी कि आपसे कहें, हज़रत अली के फ़ज़ाइल हम सब बयान करते हैं और इस निस्बत का वास्ता बार बार करबला के मैदान में उस मलून लश्कर को दिया गया, लेकिन क्या वजह है कि आप समझते हैं कि दिलों पे मोहर थी? इससे पहले भी बात हो रही थी लालच की, लेकिन क्या दुनियावी लालच आपके ईमान के आगे पर्दा डाल देती है? हम सब यानी वो तमाम लोग कलमा गो थे फिर भी ना पहचान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं इस शेर से आपके जवाब का आगाज़ करूँगा कि महबूब किबरिया पे रिसालत तमाम शुद, महबूब किबरिया पे रिसालत तमाम शुद और सुल्तान औलिया पे विलायत तमाम शुद, शेर खुदा पे शुजाअत तमाम शुद और शहीद करबला पे शहादत तमाम शुद। सुभान अल्लाह, सुभान और आप एक शेर पढ़ रही थी, उसी के अव्वल में है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इंसान बहुत तरह की गद्दारियाँ करता है। कोई अपने दोस्तों से गद्दारी करता है, कोई अपने कारोबार वालों से गद्दारी करता है, कोई अपने घर वालों का गद्दार होता है, और फिर उससे आगे चले तो कोई अपने वतन, कौम और मिल्लत का गद्दार होता है। ये सब गद्दारियाँ अपनी जगह पर, लेकिन एक चीज़ होती है नज़रिया। इंसान उस नज़रिए के लिए जीता भी है, मरता भी है, पूरी ज़िंदगी कुड़ता है कि मेरा नज़रिया जो है वो डोमिनेट कर जाए। लिहाजा नज़रियों से गद्दारी हमें बहुत कम नज़र आती है, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि जब इंसान अपने नज़रिए से गद्दारी कर जाए तो फिर वो बज़ाहिर तो इंसान रहता है, हकीकत में वो शैतान बन जाता है। मैं उसे हैवान भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि हैवान के भी कुछ मरातिब हैं। वो शैतान है, वो शैतान का बरहाना रक़्स बन जाता है, उसका मज़हर बन जाता है। चुनाचे यजीदी लश्कर की अगर आप बात करें तो वो तोअन, करहन, जबरन, तबअन या तमअन अपने नज़रिए से गद्दारी कर चुके थे। तोअन जबरन का मतलब है ज़बरदस्ती, उनको मजबूर किया गया, और तबअन कुछ लोगों की तबीयत ही ऐसी होती है, वो डसते हैं, होते तो इंसान है लेकिन काम साफ का मुनाफिकत थी या मुनाफिकत, तो वो तबअन ऐसे होते। कुछ तमअन लालच, ओहदा, माल, दौलत, ये सब कुछ मिल जाएगा, तो तमा और लालच और हिर्स की वजह से वो अपने नज़रियों से गद्दारी करके वो शैतान भी बाज़ औक़ात उन पे शर्मा जाता है। तो ये यजीदी लश्कर का आलम था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दो अशख़ास ऐसे थे, दो ज़ात ऐसी थी जो अपने नज़रिए पर चल रही थी। उनमें से एक यजीद था और एक इमाम आली मकाम थे। अब कोई कहे कि यजीद ने नज़रिए से गद्दारी की, मैं कहता हूँ नहीं,
یزید نے عین اپنے نظریے کے مطابق کیا، اس لیے کہ یزید کا نظریہ کیا تھا؟ اسلام کا نام لیا جائے اور اسلام کو تہو بالا کر دیا جائے، شریعت کی بات کی جائے لیکن حقیقت میں شریعت کی جڑیں کاٹ دی جائے، عدالت کی بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے لیکن عدالت و انصاف کے اصولوں کو چیر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، محرمات کی بات کی جائے، رشتوں کی بات کی جائے لیکن اسلامی شریعت کا مذاق اڑتے ہوئے وہ رشتے جو آپ کے محرم ہیں ان کی تضحیق کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ یزید نے مسجدیں نہیں گرائی تھی، بیعت بھی اللہ کے نام پہ لیتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ مسجد جس اوریجن پر قائم ہے، جس دین پر قائم ہے، اس دین کو کمزور کر دیا جائے، پھر کہاں کا کلیسا اور کہاں کی کوئی مسجد۔ تو یزید اپنے نظریے کے مطابق کر رہا تھا کہ میں اولاف خندف ہوں اور میں بنی ہاشم سے وہ جو بدر والی کمی کجی تھی اس کو میں ٹھیک کر کے رہوں گا، اور کوئی وہی نظر نہ آئی، یہ ڈھونگ رچایا جناب بنی ہاشم نے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ یزیدی لشکر تو اپنے نظریے کے خلاف چل رہی تھی لیکن یزید وہاں پر عین اپنے نظریے کے مطابق کام کر رہا تھا۔ تو یزید کا نظریہ یہ تھا کہ دین کو ختم کرنا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے اور اپنے خانوادے کی جان کی قربانیاں دے کر یہ جو نقاب اس نے پہنا تھا منافقت کا، امام عالی مقام نے اس کے منہ سے چھین لیا، اس کے چہرے سے، اور اس کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیا کہ یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں منافق آئیں گے، اور ایسے ہی منافق ہوں گے جو دین کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے، مدینے کی بات کریں گے، والی مدینہ کی بات کریں گے لیکن حقیقت میں ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہوگا۔ لہذا امام عالی مقام نے اپنے نظریے کے مطابق کیا، یزید نے اپنے نظریے کے مطابق کیا، لیکن ہارا کون جیتا کون؟ آج تک کی دستیاب تاریخ یہ بتاتی ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ یزید تھا اور حسین ہے، بے شک بے شک، اور یہی آج کا موضوع بھی ہے کہ ہمارے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے اگر یہ آزمائشیں آتی ہیں، اگر ایسا مقام آتا ہے جہاں آپ کا ایمان، جہاں آپ کا فیصلہ، اور وہی چند فیصلہ کن گھڑیاں آپ کو ملتی ہیں جہاں آپ یہ احساس کریں کہ میں نے صحیح کے راستے پہ چلنا ہے، جہاں پہ شاید بہت ساری مشکلیں اور آزمائشیں ہیں یا پھر آپ کو آسانیاں چننی ہیں، دنیاوی آسانیاں چننی ہیں، تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس کے مختلف اور بھی پہلو ہیں، خاص طور پہ صدائے استغاثہ کا یہاں پہ ذکر ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشور کا دن، اور آج مختلف طریقوں سے لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں امام عالی مقام کو، حضرت حسین کو، اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً جب ہم تاریخ کی طرف نظر ڈالیں تو بہت ساری کڑیاں ہیں، اس سے پہلے بہت سارے جز ہیں جو آج کے پروگرام میں علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی، ان کو اجاگر کیا۔ ہمارے ساتھ فاطمہ انوار صاحبہ موجود ہیں جو کہ ہسٹورین بھی ہیں، اسلامک ہسٹری کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں۔ ان سے ضرور جاننا چاہیں گے فاطمہ جی، جب سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کی، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہے کیا؟ صدائے استغاثہ کیا ہے؟ دیکھیے، استغاثہ جو ہے، یہ استغاثہ کے معنی ہے مدد مانگنا۔ جی، امام حسین علیہ السلام نے جب سب شہید ہو گئے اور آپ میدان کربلا میں جب آئے تو رجس پڑھنے سے پہلے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے اس وقت مددگار جو میری مدد کو آئے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ لشکری یزید سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر بہت طنز سے کہا کہ حسین کسے پکار رہے ہیں؟ دیکھیے بات ہے نا کہ جتنے یاور ہیں، انصار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، سب شہید ہیں، سب شہید ہیں۔ تو امام وقت اس وقت کس کو پکار رہے ہیں؟ امام نے جب کہا حل من ناصر ینصرنا، اور اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حسین کس کو پکار رہے ہیں، تو امام کا جواب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید چپ ہو جاتا۔ امام نے کیا کہا؟ انا فخر ابراہیم، میں ابراہیم کا فخر ہوں۔ جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جب تعمیر مکمل ہوئی، حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو ہمارے گھر کی طرف بلاؤ اور حج کی دعوت دو۔ جناب ابراہیم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی صرف باپ ہے اور بیٹا ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ فرمایا بار الہ، یہاں آواز بھی دوں گا تو اس بیابان میں جو بغیر زراعت کی زمین تھی، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ،
قرآن نے جسے کہا کہ بالکل بے زراعت زمین تھی، اس زمین پر میں کسی کو آواز بھی دوں گا تو کون آئے گا؟ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اے ابراہیم تم صدا دو، لوگ ہم لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت ابراہیم نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس، میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے اور مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ میں تمہیں اس گھر کی جانب، اللہ کے گھر کی جانب زیارت کے لیے اور حج کے لیے بلاؤں۔ آپ دیکھیے وہ ایک صدا جو ابراہیم نے دی، اس پر دنیا آج تک لبیک اللہم لبیک کہتی ہوئی جا رہی ہے، اس ایک صدا پر۔ امام حسین نے کربلا کی زمین پر جو حل من ناصر ینصرنا کہا تھا، وہ اس وقت کے کسی شخص کے لیے نہیں تھا، وہاں کا معاملہ تو تمام ہو گیا تھا، وہ تھا ہی اس وقت کے لیے۔ آج ایک عوام، کروڑوں عوام جاتی ہے لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا کے میدان میں، سبحان اللہ۔ اور امام کو بتاتی ہے کہ آپ کے صدائے استغاثہ کا جواب دینے والے موجود ہیں۔ آپ نے جو صدائے استغاثہ اس وقت بلند کی تھی، اس کا جواب دینے والے آج بھی موجود ہیں، جو ابد واللہ یا زہرا مانن سے حسینہ کہہ رہے ہیں، جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو صدائے استغاثہ کے جواب میں لبیک یا حسین ہے، وہ صرف ایک جواب نہیں ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک بیعت ہے۔ وہ ایک مجھے بیعت لگتا ہے ہے کہ وہ تو ایک وعدہ ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ اپنے ساتھ بے کرتے شک۔ ہیں، اور یقیناً جو شخص بھی اس سفر پہ جاتا ہے، زیارت پہ جاتا ہے، وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر واپس آتا ہے۔ اللہ سب کو یہ زیارت نصیب کرے۔ علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کربلا، کئی مفسرین نے اس کو سرزمین کرب و بلا کہا ہے، تو کیا واقعی یہ کرب اور مشکلات کی سرزمین ہے؟ اور آج جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ فاطمہ جی نے فرمایا کہ اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا والسلام علی من اتبع الہدی۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایسی سرزمین جسے کرب و بلا کہا جائے، کس قدر کرب و بلا سے بھری ہوگی، کہ جہاں روایت ہیں اور ہمارے تمام فقہ میں، کتب شیعہ سنی دونوں موجود ہے کہ اس زمین پر کوئی بھی نبی، کوئی بھی وصی اس زمین کو بسا نہ سکا، اور جب بھی کوئی نبی یہاں آیا اسے تکلیف ہوئی اور وہ پھر بلا اٹھا اور پوچھا پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو کہا اس کا نام کرب و بلا ہے۔ اور پھر واقعہ کربلا، نوائس رسول جناب علی مقام امام حسین کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس مقام پر ہر نبی نے گریہ کیا۔ یہ حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آج کرب و بلا ہے، لیکن زیارت حسین پہ جانے والا شخص وہاں پر اپنے کرب کو بھی دور کرتا ہے اور اپنی آنے والی بلا کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ حسین علی مقام کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا غموں سے پریشان ہے، اور حسین کا ماننے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج عاشورہ ہے، اور عاشورہ، لفظ عاشورہ کافی ہے ہمارے لیے، لفظ حسین، نام حسین کافی ہے ہمارے لیے گریہ کے لیے، محسوس کرنے کا نام ہے۔ کربلا، کرب و بلا درسگاہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن درس دینے والا حسین ہے۔ وہ حسین جس نے زبان سے نہیں، کردار سے ایسا درس دیا، وہاب قلبی حسین والا بن گیا، زہیر ابن قین حسین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ احساس ہے، احساس۔ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، کس لیے نکل رہے ہیں؟ امام بتا رہے ہیں کہ میں اپنی رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام جو بار بار کہہ رہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں، اصلاح یہ تھا کہ امتیاز حق و باطل ہو جائے۔ وہ چہرہ جو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہوا یزید، جس نے لبادہ اسلام اوڑھ کر وہ تمام کرنا چاہتا تھا اور کرتا بھی تھا، وہ اسلام کو اس طرح مسخ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام تو رہے لیکن لوگوں کے لیے مذاق بن جائے۔ نماز شب بھی ہو رہی ہے اور حرام کاری بھی ہو رہی ہے، اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور شراب خوری بھی ہو رہی ہے۔ فاسق و فاجر ترین شخص لباس اسلام پہن کر اسلام کے ان احکامات کو جن کے لیے رسول خدا نے، بلکہ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر
رسول خدا نے جو زحمتیں برداشت کی، جو تکلیف برداشت کی، اسے ختم کرنا چاہتا حسین کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ پہچان جائے کہ باطل کے چہرہ جو حق کے لبادے میں، اسلام کے لبادے میں ہے، اسے لوگ پہچان لیں۔ آسان نہیں تھا یہ ساری قربانیاں جو تھی وہ ضائع ہو جاتی اگر حسین نہ ہوتے۔ حسین نے اس چہرے سے نقاب ہٹایا اور دکھا دیا یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ علامہ صاحب، لیکن جن برائیوں کا، جن کانفلکٹس کا آپ نے ذکر کیا، دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کی پرائیویٹ لائف ہے اور اس کی جو پروفیشنل لائف ہے یا وہ کسی منصب پہ فائز ہے، تو ان چیزوں سے اس کو نہ پہچاننے کی کوشش کرو کہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں کیا اس کے اطوار ہیں، کس طرح کا وہ لائف سٹائل گزار رہا ہے۔ تو پھر ان تمام قربانیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ بہت اچھا سوال کیا۔ میرے دوست بھی بیٹھے ہیں، جمیل راٹھور صاحب، خدا ان کو زندگی دے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمیں دین دیا جاتا ہے، جو ہمیں فکر دی جاتی ہے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں دی جاتی ہے، سجا کے بنا کے۔ ہمیں آزادی کے نام پہ جو فکر دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد ہو جاؤ، جو کرو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اچھا نعرہ ہے، آزادی ہونا چاہیے، لیکن اسلام بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزاد ہونا چاہیے لیکن خدا کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ بے شک حسین یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا تمہاری کب تک رہے گی۔ عمر ابن سعد کو کہہ دیا کہ تم سوچ رہو کہ تمہیں رائے کی حکومت ملے گی اور تم اس کے لیے مجھے قتل کرو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے ہونٹوں کا بوسہ رسول خدا لیتے تھے، ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، جو جس کو پشت پہ سوار کرتے تھے، اسے کہتے تھے انا حسین و ملنی وانا میرا حسین، میں وہی ہوں، جس کے لیے اپنا رکوع اور اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ اگر تو آپ وجہ یہی ہے، معاف کیجیے گا ایک دو چھوٹا جملہ، جی ہم چاہتے ہیں وہ آزادی جس میں سب کچھ ہو، اور خدا چاہتا ہے تمہاری آزادی لیکن اس میں اطاعت ہو۔ اور یہ ایک بہت بہترین مثال ہے اس وقت جب ہم حسینیت اور یزیدیت کا ایک فرق کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ایک آنے والا لائے عمل چوز کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم نے دین اسلام کو یا اسلام کی تعلیمات کو ایک بفے کی طرح ٹریٹ کر دیا کہ بھئی یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہم اپنا لیں گے، یہ ذرا مشکل ہے تو اس راستے سے ہم ذرا دور ہو جائیں گے، تو پھر آپ خود بہتر سمجھدار ہیں کہ آپ نے کون سا راستہ چنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور تاریخ کے اور جو پہلو ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تاریخ خاموش ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے کیا واقعات تھے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور فضائل کیا ہیں اس دن کو یاد کرنے کا اور یہ گریہ کرنے کا، یہ عزاداری کی جو روایت ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ واقعہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے اور یقیناً عاشور کا دن ایک المناک دن، سب سے بڑی قربانی دین اسلام نے دی جب خانوادہ رسول نے سب سے بڑی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ لیکن سب سے اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کے خاندان کو ان صعوبتوں، ان آزمائشوں سے گزارتے ہوئے کیا کسی کا ضمیر نہ جاگا، اور اس کے بعد کے واقعات کیسے تھے؟ جب یہ المناک واقعہ ہو گیا اس کے بعد بھی کیا لوگوں کے اندر کوئی انٹروسپیکشن، صورتحال کس طرح سے تھی؟ کیا لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ کیا المناک واقعہ ہوا ہے کربلا میں؟ اور اس میں حضرت بی بی زینب کا جو ایک بڑا اہم کردار رہا ہے کہ لوگوں کو بتانا، لوگوں کو اس دن کے واقعات کے بارے میں آگہی دینا، یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فاطمہ جی، اس واقعے کے بعد واٹ ریلی ہیپنڈ، یعنی اس کے بعد اگر کڑیوں کو ملایا جائے، عاشور کے بعد کی کیا صورتحال تھی؟ عاشور کے بعد کی صورتحال کے لیے میں اپنی بات کا آغاز کروں گی جوش ملی آبادی کے ایک شعر سے کہ کربلا اب بھی سر وقت پہ لہراتی ہے، زلف کی طرح خیالات پہ بل کھاتی ہے، خاموشی رات کی جس وقت کے چھا جاتی ہے، دل زینب کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، شب ظلمت میں جو کوندہ سا لپک جاتا ہے، ایک قرآن بلندی پہ نظر آتا ہے۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں میں مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ عزیزان، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میری عزیز کہ جناب امام حسین کا جو معرکہ تھا نا، عرب کی ایک روایت ہے کہ جب جنگ کے لیے مجاہدین گھروں کو چھوڑ کر جاتے تھے تو اس وقت تک جب تک وہ واپس نہ آئیں تو جن گھروں سے مجاہدین گئے ہوتے تھے نا،
ان گھروں پہ سرخ قلم لگایا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر کے جوان جنگ پر گئے ہوئے ہیں. یہ عرب کی روایت تھی. امام حسین کے روضے کے گنبد پر آج بھی سرخ قلم لگا ہوا ہے. کربلا کی جنگ اب بھی جاری ہے، اور وہ کربلا کی جنگ کو زندہ رکھنے والی وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے بعد کربلا حسین کے میسج کو پورے عرب میں پہنچایا. جہاں جہاں یہ قافلہ اسیروں کا گیا، جناب زینب کا یہ قافلہ جہاں جہاں گیا. دیکھیے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جناب زینب کی جو ذات ہے نا، اس کو سمجھنا بہت کم وقت ہے آپ کے پاس. میں آپ کو بہت مختصر اس سے بتا رہی ہوں کہ جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کے پیچھے وہ خواتین ہیں جن کی عمریں بہت کم ہیں، اور جناب زینب نے نا ہیبت جناب عباس کو اوڑھ لیا، اور انہوں نے اس ہیبت کو اوڑھ کر ان تمام خواتین کو بچایا اور اپنے بھائی کے پیغام کو پہنچایا کہ یہ مقصد شہادت نہ حصول سلطنت تھا، نہ حصول اقتدار تھا، بلکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ دین کو بچانا تھا. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ یزید کے دربار میں آئی ہیں جناب زینب، اور یزید نے آپ کو دیکھ کر قرآن کی اس آیت کو کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، تو جسے چاہتے ہیں جناب زینب نے جواب میں کیا کہا کہ لعنت ہو ان پر جو خدا کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں. ہم نے اس آزمائش کو اپنے لیے پسند کیا، خدا نے ہم پر یہ آزمائش ڈالی اس لیے کہ ہم نے اسے پسند کیا. اور آپ نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی. بے شک بے شک. اور جناب زینب نے یہ ثابت کیا کہ ایک عورت اگر اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کتنی ہی صعوبتیں برداشت کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ اٹھائی ہوئی ہوں، پیاروں کو کھویا ہوا ہے، پیاس سے جا بلب ہے، بھوک ہے، سفر ہے، کون سی ایسی مصیبت ہے جو تکلیف ہے جو جناب زینب کے یا ان بیویوں کے ساتھ نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود جب باطل کے سامنے آ کے کھڑی ہوئیں تو حق کی تصویر تھی اور علی کا لہجہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تبھی حضرت بی بی زینب کو ام المصائب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ یعنی اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں، لیکن جس طرح کے ان کے خطبے سے ہم اقتباس کرتے ہیں کہ یہ آزمائش ہم نے اپنے لیے پسند کی، یہ اللہ کی راہ میں وہ قربانی ہے کہ اللہ نے اگر آزمائش سامنے رکھی تو خانوادہ رسول نے یقیناً اس پہ لبیک کہا. جمیل بھائی کیا کہیں گے اس وقت اگر ہم صورتحال موجودہ دور کی دیکھتے ہیں، جیسے کہا گیا اور بالکل صحیح فرمایا فاطمہ جی نے کہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے حق و باطل کی. آج ہمارے لیے شمع راہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ فضائل حسین ضرور بیان کریں. اس سے بڑھ کر اور بیان کیا ہوگا جس میں امام علی مقام کے فضائل آ جائیں. بالکل. آپ مسائی میں امام حسین بھی ضرور بیان کیا کریں، ذکر حسین کیا کریں. لیکن میں درخواست یہ کیا کرتا ہوں کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی کیا کریں، اس لیے کہ فکر حسین ہی تو دراصل وہ ساری کے سارا ہمارے لیے ایک فلسفہ ہے، ایک پورا ایک نصاب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. بے شک. لہٰذا وہ نظریہ ہے جس کے لیے ہم سب ہیں، جس سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو آج مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم فکر حسین اور مقصد شہادت امام علی مقام سے شاید تھوڑا سا دور چلے گئے. ہم نعرہ لگاتے ہیں حسین زندہ باد، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حسین ہمارے نعروں میں تو زندہ ہے لیکن ہمارے کردار میں زندہ نہیں. ہم کہتے ہیں یزید مرد آباد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے تو کہتے ہیں یزید مرد آباد، لیکن انفارچونیٹلی یزید ہمارے کردار میں آج بھی زندہ ہے. ہمارے نفس پہ ہمیں قابو پانا، ہمارے نفس میں قابو نہیں. تو یزید تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی آپ یہ بھی کہا کریں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اس لیے کہ حسینیت ایک پورے کا پورا تسلسل نصاب ہے، حق و باطل کی تمیز اور حق و باطل کی پہچان ہے. اور یزیدیت در اصل نفاق ہے، فسق ہے، فجور ہے. لیکن اگر ہم صاحب ان دونوں فلسفوں کو نہ کہیں تو پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی کہاں کا حسینی اور کہاں کا یزیدی. صاحب آپ نے اگر ان چیزوں کو پہچانا نہیں تو امام علی مقام کی وہ اتنی بڑی عظیمت اور اتنی بڑی قربانی وہ اثار صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ چند ایام میرے لیے مخصوص کر دیے جائے اور باقی ساری زندگی کے ایام شیطان کے حوالے کر دیے جائیں. نہیں صاحب، امام علی مقام نے
پوری ایک حق و باطل کی تمیز دے دی. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر فسطائیت ہوگی، وحشت ہوگی، دہشت ہوگی، بربریت ہوگی، ظلمت ہوگی، وہاں پر یزید ہوگا. جہاں پر انانیت ہوگی، جہاں پر تکبر ہوگا، جہاں پر جھوٹ ہوگا، جہاں پر بہتان ہوگا، جہاں پر تہمتیں ہوگی، اور جہاں پر چند سکوں کے عوض آپ یو ٹرن لے لیں گے، اور جہاں پر دیکھیے اپنے اسٹریٹجی کو آپ بدل سکتے ہیں، نظریے پہ یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. تو جہاں جہاں پر ایسا ہوگا وہاں پر یزیدیت ہوگی. دلوں کو بدل دیں. وہ بھی فلاح کی بات نہیں ہو رہی، یعنی دنیاوی لالچ میں اگر آپ اپنے آپ کو بدل دیں تو یقیناً. اور لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے جیسے رمضان مبارک کے خاص ایام ہیں، جیسے عاشور کا آج دن ہے، یہ دن ہمیں ایک طرح سے ریمائنڈر دیتے ہیں، ایک دفعہ پھر ہمیں گراؤنڈ کرتے ہیں. جب ہم انٹروسپیکشن کریں یا ان واقعات کو یاد کریں تو ایک طرح سے ہمارا ریویژن ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ کے تمام تر جو خیالات ہیں ان کو ایک طرح سے آپ ریفریش کرتے ہیں، رینیو کرتے ہیں. اور اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا آپ کہیں الجھ کر رہ گئے ہیں تو ان الجھنوں سے نکلنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا. فاطمہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ علی رضا جعفری صاحب تھے، ڈاکٹر ربیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود تھے. اور امید یہی کرتے ہیں کہ آج کے دن واقعی جیسے جمیل بھائی نے بھی کہا کہ حسینیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں گے، صرف اور صرف اس دن کے واقعات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس فکر، اس نظریے، اس سوچ کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. آج پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ مریم بختاور بھی موجود ہیں.